अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल बक़रा की दूसरी आया मुक़द्दसा के मुतअल्लिक़ सबक का आगाज़ करते हैं। इन दो कलिमात को किस तरह पढ़ना है और इन दो कलिमात पर जो तजवीदी क़वानीन जारी होते हैं उनका हमने इजरा करना है। तो इनको पढ़ेंगे ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु। खड़ी ज़बर का ख्याल रखते हुए ज़ाल को एक अलिफ की मिक़दार दराज करेंगे और इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे। सीटी की आवाज़ बिल्कुल पैदा नहीं करनी। ज़ेर को, जिसको कसरा भी कहते हैं, मारूफ पढ़ना है। ज़ाली, ज़ाले नहीं करना, ज़ाली। कल, इसी तरह इसको भी मारूफ पढ़ना है। ये कसरा है, ज़ेर है। किताबु, के नहीं करना, की करना है। किताबु, खड़ी ज़बर है, इसको भी एक अलिफ मिक़दार दराज करना है। और ये जो पेश है इसको भी मारूफ पढ़ना है, बो नहीं करना, बू पढ़ना है। ज़ालिकल किताबु। अब हम कवानीन का इजरा करेंगे। तजवीदी कवानीन जो यहाँ पर जारी होते हैं, मशहूर कवानीन, उनके ये इशारे थोड़े से मैंने लगा दिए हैं और इन कवानीन की वजाहत मैं कर दूँगा। तो आपने अच्छी तरह इनको सुनना है, समझना है और इनका इजरा करना है और इन कवानीन की रोशनी में इन कलिमात को पढ़ना है। सबसे पहले इनके मखारज हम देखेंगे। ज़ाल का जो मखरज है, ज़बान का सिरा और ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे, ये मखरज है ज़ाल का। और लाम का जो मखरज है, ज़बान के किनारे और ऊपर वाले तालु का आगे वाला वो हिस्सा जो मुंह की तरफ है। काफ, इसका मखरज ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा। ता का जो मखरज है, ज़बान की नोक और ऊपर वाले दांतों की जड़। और बा का जो मखरज है, दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा। ये इनके मखारज। और इन मखारज को याद करना है और ना सिर्फ याद करना है बल्कि इन हरूफ को कोशिश करें कि इन्हीं मखारज से अदा किया जा सके। जब हम इन हरूफ को उनके मखारज से अदा करते हुए पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही कलिमात अदा होंगे, लहन जली का इर्तिकाब होने से बच जाएंगे। तो मखारज के मुतल्लिक़ वजाहत हो गई। अब हम देखते हैं खड़ी ज़बर। तो ये जो ऊपर मौजूद है इलामत, इसको कहते हैं खड़ी ज़बर और इसका दूसरा नाम खड़ी हरकत भी है। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इन तीनों को खड़ी हरकत भी कहते हैं। जब तीनों मुराद हो, जब एक मुराद हो तो उसको खड़ी हरकत कहते हैं। तो इसको दराज कितना करते हैं? एक अलिफ की मिक़दार या दो हरकत की मिक़दार इसको दराज करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा पढ़ते हुए इनको दराज करना है। एक अलिफ की मिक़दार जितना दराज करेंगे या दो हरकत की मिक़दार जितना दराज करेंगे। पढ़ेंगे ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु, इस तरह। ये जो नीचे इलामत मौजूद है इसको ज़ेर कहते हैं, इसका दूसरा नाम कसरा है
اور جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اس حرف کو مکسور کہتے ہیں۔ یہ اشارہ کر دیا میں نے، ٹھیک ہے۔ کسرہ کو معروف پڑھنا ہے، زیر کا دوسرا نام کسرہ، اور کسرہ جس حرف کے نیچے ہو اس حرف کو مکسور کہتے ہیں، اور اس کو حرکت کی کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش تینوں کو حرکات، جب تینوں مراد ہو جمع حرکات، کیونکہ یہ حرکت کی جمع ہے حرکات، لیکن جب ایک مراد ہو یعنی زبر زیر پیش ان تینوں میں سے کوئی ایک مراد ہو تو اس کو حرکت کہیں گے، کیونکہ وہ واحد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو حرکت کو پڑھتے کیسے ہیں؟ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، دراز بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا، اور معروف پڑھنا ہے، لہٰذا اس کو معروف پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی حرکت موجود ہے، یہاں پر بھی حرکت موجود ہے پیش کی صورت میں، تو ان کو معروف پڑھنا ہے اور دراز نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا۔ آگے جو ہے 4 نمبر قانون کہ یہاں پر سیٹی کی آواز پیدا نہیں کرنی، یہاں پر سختی نہ آنے پائے۔ اس حرف کو جب ادا کرنا ہے تو بغیر سختی کے، بغیر سیٹی کے۔ اگر سیٹی کی آواز آ گئی یا سختی پیدا ہو گئی تو یہ زا بن جائے گا۔ تو جب غال کی جگہ ہم زا پڑھیں گے تو حرف بدلنے کی وجہ سے، غال کی جگہ زا پڑھنے کی وجہ سے یہ لحن جلی بن جائے گا، اور یہ حرام ہے، ایسا پڑھنا حرام ہے۔ اگر معنی بدل جائے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے قرآن کے قاری ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، درست قرآن پاک نہیں پڑھتے، قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو حرف کچھ ہوتا ہے اس کو اس طرح ادا نہیں کرتے بلکہ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ اس کی جگہ پر دوسرا حرف ادا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ سخت وعید جو ہے نا حدیث میں آئی ہے۔ اب ان میں دیکھیں گے حروف منقوطہ کون سے ہیں۔ پہلے آپ سمجھ لیں حروف منقوطہ کسے کہتے ہیں۔ حروف منقوطہ سے مراد وہ حروف ہیں جن پر نقطے ہوں، نقطوں والے جو حروف ہیں ان کو حروف منقوطہ کہتے ہیں، اور جو حروف نقطوں سے خالی ہوتے ہیں ان کو حروف غیر منقوطہ کہتے ہیں۔ تو یہاں ذال کے اوپر نقطہ موجود ہے، تا کے اوپر 2 نقطے موجود ہیں، با کے نیچے 1 نقطہ موجود ہے، تو یہ تینوں حروف جو ہیں وہ حروف منقوطہ میں سے ہیں، یہ حروف منقوطہ میں سے شمار ہوں گے۔ اور باقی جو حروف ہیں ان تینوں کے علاوہ وہ حروف جو ہیں ان کو جو ہے نا حروف غیر منقوطہ میں سے شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ حروف غیر منقوطہ ہیں۔ آگے حروف لساویہ۔ حروف لساویہ ان حروف کو کہتے ہیں جو زبان کے سرے اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ لساویہ اصل میں یہ مسوڑوں کو کہتے ہیں، چونکہ مسوڑوں کے بالکل قریب سے ان تینوں حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، اس لیے ان کو حروف لساویہ کہتے ہیں، لساویہ، ٹھیک ہے۔ اور ان حروف میں سے ایک حرف یہاں موجود ہے ذال، اس کا جو تعلق ہے وہ حروف لساویہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حروف طرفیہ۔ حروف طرفیہ اس سے مراد وہ حروف ہیں جو زبان کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ لام، نون، را۔ تو چونکہ حروف طرفیہ میں سے ایک حرف یہاں موجود ہے اور وہ ہے لام، اس لیے یہاں پر لکھ دیا حروف طرفیہ، یعنی حروف طرفیہ میں سے ایک حرف موجود ہے، یہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے نیچے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں حروف لہاتیہ، اور اس کا دوسرا نام لہویہ بھی ہے، لہویہ۔ تو اس سے مراد وہ حروف ہے جو زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کو حروف لہاتیہ کیوں کہتے ہیں یا لہویہ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں لہات عربی میں اس گوشت کے لوتھڑے کو کہتے ہیں، ٹکڑے کو کہتے ہیں جو حلق میں اوپر سے نیچے کی طرف لٹکا ہوا آتا ہے،
ٹھیک ہے، اس کو کوا بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ کوے کے قریب سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف لغاتیہ یا لاہویہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں یہ جو ہے باقی قوانین 3 بچے۔ تو یہاں پر اظہار قمری والا قاعدہ جاری ہوا، کہاں پر؟ یہ دیکھیں، جب کاف کو ہم نے ملایا تو لام کے ساتھ ملا، لام کا چونکہ اظہار ہو رہا ہے اس لیے یہاں پر اظہار قمری والا قاعدہ جاری ہوا کہ یہ لام تعریف موجود ہے۔ لام تعریف جب قمری حرف پر داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس کا اظہار ہوتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے، تو اس قاعدے کو اظہار قمری کہتے ہیں۔ لام تعریف کے 2 قاعدے ہیں، ایک اظہار قمری اور ایک ادغام شمسی۔ تو کاف کا تعلق چونکہ حروف قمریہ سے ہے لہذا یہاں پر جو ہے اظہار قمری والا قاعدہ جاری ہوا۔ اس کے بعد یہ کاف کے اوپر جو موجود علامت جس کو زبر کہیں گے، زبر کا دوسرا نام فتحہ ہے، اور جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وضاحت موجود ہے، اشارہ کر دیا ہے، اس کی تعریفیں آپ کے سامنے۔ اور یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو لام ساکن سے پہلے یہ الف نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اصل میں حمزہ تھا، لام تعریف کا حمزہ، اور لام تعریف کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف اور حمزہ میں فرق، جو خالی ہو وہ الف ہے، یہ اب جو صورت نظر آ رہی ہے یہ الف کی ہے۔ جب اس پر زبر زیر پیش تینوں میں سے کوئی چیز بھی آ جائے گی یا کوئی اور علامت آ جائے گی تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، یعنی کھڑی زبر آ جائے، کھڑی زیر آ جائے، الٹا پیش آ جائے، تنوین آ جائے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کوئی بھی علامت آ جائے تو اس وقت یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے الف اور حمزہ میں فرق، تو یہیں الف اور حمزہ میں فرق ہے۔ تو آگے جو ہے الکتابو کا حمزہ، یہ اشارہ کر دیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ الکتابو کا جو حمزہ تھا وہ وصلی تھا اور وصل کی وجہ سے گر گیا، یہ اصل میں تھا الکتابو، لیکن جب ہم نے پیچھے وصل کیا تو یہ بن گیا ذالک الکتابو، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو ہے یہ دال نما علامت کے متعلق وضاحت موجود ہے کہ دال نما جو علامت اس کو جزم کہتے ہیں، اور جزم کا دوسرا نام سکون ہے، جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور ساکن کو اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، لہذا ملا کر پڑھا، ذالکل ملا دیا۔ نیچے جو ہے زیر ہے، اس کا دوسرا نام کسرہ ہے، اور جس حرف کے نیچے مکسور ہو، جس حرف کے نیچے کسرہ اس کو مکسور کہتے ہیں، اس کی وضاحت گزر چکی۔ مخارج بیان ہو چکے۔ مد اصلی، یہ جو کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش، یہ تینوں جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں ان میں مد اصلی پائی جاتی ہے۔ مد کا لغوی معنی ہوتا ہے دراز کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا۔ مد کی ابتدائی طور پر 2 اقسام ہیں، ایک ہوتی مد اصلی اور ایک ہوتی مد فرعی۔ مد اصلی اس مد کو کہتے ہیں جس کو اس کی اصلی اور ذاتی مقدار جتنا دراز کیا جائے۔ اصلی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ ذاتی 1 الفی مقدار۔ تو جس کو 1 الف کی مقدار یا 2 حرکت کی مقدار دراز کیا جائے اس کو مد اصلی کہتے ہیں، اور جس کو اس کی اصلی مقدار سے زیادہ دراز کیا جائے اس کو مد فرعی کہتے ہیں۔ اور مد فرعی بنتی کب ہے؟ جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد مد فرعی بننے کے 3 جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے، سکون، تشدید اور حمزہ۔ جب ان تینوں میں سے کوئی چیز آگے آ جائے حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اس وقت وہ مد فرعی بن جائے گی۔ لیکن اگر کھڑی حرکات موجود ہوں یا حروف مدہ موجود ہوں اور آگے ان 3 اسباب میں سے کوئی سبب نہ ہو تو اس کو مد اصلی ہی کہیں گے۔ تو یہ مد اصلی میں سے ہیں اور ان کو ایک مقدار دراز کریں گے۔ تو یہ مقدار ساتھ لفظ لکھ کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ حرکت اور حرکات یعنی زبر زیر پیش، ان تینوں میں سے ہر ایک کو حرکت کہیں گے اور تینوں کو حرکات کہیں گے۔ حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں وضاحت گزر چکی۔ با کا جو تعلق ہے وہ حروف قلقلہ کے ساتھ ہے۔ قلقلہ کا لغوی معنی ہوتا ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا، ٹھیک ہے۔ جن حروف میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے ہوئے ان کے مخارج میں جنبش پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، اور قلقلے کے 5 درجے ہیں۔ تو یہاں پر جو سب سے کم درجے کا قلقلہ ہے وہ پایا جائے گا۔ جب ان پر زبر زیر پیش آ جائے تو قلقلہ ہوگا، لیکن سب سے کم درجے کا۔ کوئی محنتی آدمی یا تجربہ کار استاد ہی اس کو محسوس کر سکتا ہے، ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔
لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ قلقلہ ہوتا ہی نہیں ہے، زبر زیر پیش ہو جائے تو وہ غلطی پر ہے، کیونکہ قلقلہ کا تعلق صفت لازمہ کے ساتھ ہے، اور صفت لازمہ وہ ہوتی ہے جو ہر وقت حرف میں پائی جائے، کبھی بھی جدا نہ ہو، زبر ہو زیر ہو پیش ہو پھر بھی یہ صفت اس میں موجود رہے گی۔ ہاں ہوگا برائے نام بہت کم، جب جزم ہو جائے تو اس سے بھی بڑے درجے کا، جب تشدید آ جائے تو اس سے بھی بڑے درجے قلقلہ ہوگا، جب جزم ہو اور ساتھ وقف ہو تو اور قوی درجے کا قلقلہ ہوگا، اور جب تشدید اور ساتھ وقف ہو تو سب سے قوی درجے کا قلقلہ ہوگا۔ تو یہ کل 5 درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں، جس حرف پر ضمہ اسے مضموم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو حرکت بھی کہتے ہیں، اس کی حرکت کی جمع حرکات ہوتی ہے، اور حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں اس کی وضاحت گزر چکی۔ جن کے اوپر نقطے ان کو حروف فقانی کہتے ہیں، ذال اور تا یہ حروف فقانی میں سے ہیں۔ حروف تحتانی جن کے نیچے نقطے ہوں، یہ با جو ہے اس کے نیچے نقطہ ہے، لہٰذا اس کو حروف تحتانی میں شمار کیا جائے گا۔ حروف فقانی اصل میں فقانی جو ہے فوق سے بنا ہے، ٹھیک ہے، فوق کہتے ہیں اوپر کو، فوق کہتے ہیں اوپر کو، اور تحتانی تحت سے بنا ہے، تحت کہتے ہیں نیچے کو۔ تو جن کے اوپر نقطے ہوں گے ان کو فوقانی کہیں گے، حروف فوقانی، اور جن حروف کے نیچے نقطے ہوں ان کو حروف تحتانی کہیں گے۔ آگے جو ہے با کا جو تعلق ہے کن حروف کے ساتھ ہے، تو حرف بحری اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ بحر کہتے ہیں سمندر کو، دریا کو، اور اس میں تری پائی جاتی ہے، تو چونکہ یہ ہونٹوں کے تار حصے سے ادا ہوتا ہے، تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرف بحری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف شفویہ یعنی جو با ہے اس کا تعلق حروف شفویہ کے ساتھ بھی ہے، جو ہونٹوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ با، میم، فا، واو، یہ 4 حروف ہیں۔ حروف نطعیہ، بعض اسے نطعیہ بھی پڑھتے ہیں، نطعیہ یعنی وہ حروف جو زبان کے سرے یا نو کہہ لیں اور اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف نطعیہ یا نطعیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا جو سبق تھا، جو آپ نے جو ہے نا سماعت فرمایا، اگر کسی جگہ سے سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔